बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं अपना घर किसी शरीफ फैमिली को किराए पर देना चाहती थी क्योंकि मैं एक अकेली औरत थी और इस बड़ी जवानी में ही बेवा हो गई थी। अचानक एक दिन एक बूढ़ा आदमी और एक कम उम्र लड़की घर देखने आए तो मैंने फौरन उन्हें घर किराए पर दे दिया। मुझे लगा कि ये बच्ची और वो बूढ़ा दोनों बाप बेटी हैं, मगर उस वक्त मैं ये सुनकर हैरान रह गई जब वो लड़की बोली कि ये मेरे शोहर हैं। मगर अब हर वक्त मुझे उस लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाजें आती तो मैं डर कर जाग जाती और फिर सुबह फजर के बाद ही नींद आती। अब मुझे लगने लगा था कि जैसे उस लड़की पर कुछ जुल्म होता है, वो मुसीबत में है। मैंने बुढ़े से छुपकर उस लड़की को अपने घर बुलाया तो वो मेरे गले लगकर रोते रोते बेहोश हो गई। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो बोली, बाजी अगर आप मेरी मदद करना चाहती हो तो मेरे कमरे में कैमरा लगा लो। कैमरा लगाना तो मुश्किल था। मैंने उसे मोबाइल दिया और कहा कि इससे वीडियो रिकॉर्ड कर लेना, मैं पुलिस को दिखा दूंगी। वो मान गई, मगर अगली सुबह मैंने वीडियो देखी तो मेरी तो जान ही निकल गई। फहीम के जाने के बाद मैं इस बड़ी दुनिया में अकेली रह गई थी। रिश्तेदार भी साथ छोड़ गए थे। मैं थी और पहाड़ जितनी लंबी जिंदगी। समझ ही नहीं आता था कि अब मैं करूं तो क्या करूं। आज फिर रात के वक्त कुत्ते भौंक रहे थे और उनके भौंकने की आवाज सुन के मेरा दिल दहल रहा था। शायद फहीम की जिंदगी में भी भौंकते होंगे, मगर जब मेरे सर पर शोहर का साया सलामत था तो किसी चीज का डर नहीं था। ना ही कुत्तों की आवाज इस तरह से डर में मुब्तला किया करती थी। अब तो एक पल सदियों के बराबर लगता था और ऐसे ही आंखों ही आंखों में रात कट जाया करती थी। मैं यही सोचती थी कि अगर घर में चोर घुस आए तो मैं क्या करूंगी। आजकल तो चोर घर के सामान को लूटने के साथ साथ औरतों की इज्जत के साथ भी खिलवाड़ कर जाया करते हैं। सारी रात मुझे ये डर लगा रहता कि शायद ये कुत्ते चोरों को देखकर भौंक रहे होंगे। मैंने अपने डर से बचने का ये हल निकाला कि मैं अपने घर के ऊपर वाले पोर्शन को किराए पर चढ़ा दूंगी। ऐसे मुझे एक सहारा भी मिल जाएगा और इस महंगाई के दौर में चलो चार पैसे भी मेरे हाथ लग जाया करेंगे। मैंने अब अपने इस मंसूबे पर अमल करने की ठानी थी। ऐसे तो मोहल्ले में कभी कभार ही निकला करती थी, आज मैं खासकर आसपास के सब घरों में गई थी। मैंने एक एक फर्द से कहा था कि अगर किसी को किराए के लिए घर की तलाश है तो उसे मेरे पास भेज दीजिएगा। शर्त यह है कि किराए के लिए आने वाले लोग शरीफ हों और मैं किसी तनहा शख्स को घर किराए पर नहीं दूंगी, बल्कि कोई फैमिली ही आए। मुझे नहीं पता था कि मेरी इस कदर जल्दी सुनी जाएगी। शाम के वक्त मेरे घर में दो लोग आ गए थे। एक बुजुर्ग था और एक उसके साथ एक जवान लड़की आई थी। मैंने उनको ड्राइंग रूम में लाकर बिठा दिया और बोली, आपको मैं जानती नहीं हूँ, इसलिए आपकी तशरीफ आवरी का मकसद मालूम करना चाहती हूँ। वो बूढ़ा शख्स कहने लगा, दरअसल आपने कहा था कि आप अपने घर को किराए पर चढ़ाना चाहती हैं, हमें भी रहने के लिए ठिकाने की जरूरत है, इसलिए यहाँ आ गए हैं। मैंने सर हिला दिया और बोली, ठीक है, मुझे वैसे भी किसी शरीफ सी फैमिली की जरूरत थी। ये तो अच्छा हो गया कि आप बाप बेटी हैं, मेरे घर पर रहेंगे। नहीं नहीं, ये मेरे वालिद नहीं बल्कि मेरे शोहर है। ये अल्फाज उस कम उम्र लड़की ने अदा किए थे। इस सारी गुफ्तगू में वो पहली दफा बोली थी। मुझे बेतहाशा शर्मिंदगी हुई थी। मैंने तो कभी बेमौका बात नहीं की थी। न जाने आज मुझे क्या हो गया था। मैंने जल्दी से माजरत की और बोली, मेरी वजह से आप लोगों की दिल आजारी हुई है, मुझे माफ कर दे। इसके सिवा मेरे पास कहने के लिए और कोई अल्फाज नहीं थे। वो बूढ़ा शख्स बोला, कोई बात नहीं बहन, आप ये बताएं कि आप हमें ये किराए पर घर देंगी। मैं बोली, जी क्यों नहीं, मैं अपने घर का ऊपर वाला पोर्शन आपको देती हूँ। तब उस शख्स के चेहरे पर इत्मीनान बड़ी मुस्कुराहट फैल गई। मैंने मुस्कुरा कर उसकी बीवी की तरफ देखा तो लगा जैसे वो बहुत परेशान हो, घबराई हुई हो और उदास भी हो, मगर मैंने सर झटक दिया कि शायद ये मेरा वहम हो। खैर, मैंने उन लोगों को ऊपर वाला पोर्शन दिखा दिया था जो कि उन्हें बहुत पसंद भी आ गया था। किराए की बात हुई तो वकास साहिब मुंह मांगा किराया देने को भी तैयार थे। ये मेरे लिए खुशी की बात थी। मैंने ऊपर वाले पोर्शन की चाबी उनको थमा दी और सुकून भरी सांस लेकर नीचे आ गई। मैं चाहकर भी तूबा और वकास को अपने जहन से निकाल नहीं पा रही थी। तूबा बहुत ही खूबसूरत और मासूम सी लड़की थी। न जाने उसकी वालिदैन की ऐसी कौन सी मजबूरी होगी कि जिसकी वजह से उन्होंने अपनी फूल सी बेटी वकास को दे दी। मुझे तूबा में अपनी छोटी बहन नजर आ रही थी। खैर, शाम हुई तो मुझे मेरी अम्मी की पुरानी रवायात याद आने लगी थी। जब भी हमारे मोहल्ले में कोई नए लोग आकर बसते तो अम्मी एक पहर का खाना उनको जरूर बनाकर दिया करती थी। वो ये सोचा करती थी कि न जाने लोगों के पास चूल्हा चौकी करने का पूरा बंदोबस्त है भी या नहीं। मैं अभी किचन में आ गई थी। पहले तो मैं एक बंदे का खाना बनाया करती थी, आज मैंने तीन तीन लोगों का खाना बनाया। मैंने अच्छे तरीके से ट्रे सजाई और ऊपर की जानिब चली गई थी। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी मगर किसी ने दरवाजा नहीं खोला था। अब मैं ये सोचकर परेशान हो रही थी कि मैंने ऊपर आकर न जाने अच्छा भी किया है या नहीं। मैं उन लोगों को इस तरह डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। मैं वापस लौटने लगी थी जब दरवाजा खुल गया। सामने वकास खड़ा था। उसने मेरे हाथ में ट्रे देखी तो वो कहने लगा, बहन आपने बिला वजह तकल्लुफ क्यों किया?
میں مسکرا دی اور بولی نہیں نہیں، اس میں تکلف والی کون سی بات ہے، پھر یہ تو میرا فرض بنتا تھا، ویسے بھی اسلام میں ہمسایہ کے بہت حقوق ہے، اور پھر آپ لوگ تو میرے ساتھ ہی رہنے لگے ہیں، مجھے اتنا تو کرنا ہی تھا۔ وقاص بولا دراصل طوبہ کھانا بنانے ہی لگی تھی، آپ نے زحمت کی۔ میں بولی آج کے دن طوبہ بھی آرام کر لے، ویسے وہ ہے کہاں، میں ذرا اس سے بھی سلام دعا لے لوں۔ اتنا کہہ کر میں لاؤنج میں داخل ہونے ہی لگی تھی کہ وقاص ایک دم سے میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور بولا دراصل طوبہ سو رہی ہے، اس کے سر میں بہت شدید درد تھا، تو میں نے کہا کہ تم سو جاؤ، اب اگر وہ آدھی نیند سے بیدار ہو گئی تو اس کی طبیعت بگڑ جائے گی، وہ بہت نازک سی ہے، کچی نیند سے بیدار ہو جائے تو اس کی حالت گیر ہو جاتی ہے۔ میں نے سر ہلا دیا اور واپس نیچے چلی آئی، مگر میرے ذہن میں ہزاروں قسم کے سوالات نے سر اٹھا لیا تھا۔ میں تو یہی سوچتی رہ گئی تھی کہ وقاص نے ایک ہی پل میں کیسا پینترا بدلا تھا۔ پہلے تو وہ کہہ رہا تھا کہ طوبہ کھانا بنا رہی ہے، اور فوراً سے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ تو سو رہی ہے۔ مجھے اس بات کا احساس بڑی شدت سے ہو رہا تھا کہ دال میں کچھ نہ کچھ تو کالا ضرور ہے۔ میں اس بارے میں سوچنا نہیں چاہ رہی تھی کیونکہ وہ لوگ یہاں پر کرایہ دار کے طور پر آئے تھے، اور مجھے تو اسی بات میں خوش ہو جانا چاہیے کہ آج کی رات کتوں کے بھونکنے کی آواز کے ڈر میں نہیں گزرے گی، پھر مجھے کسی دوسرے کے حال کا تجسس بھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے وضو کی اور نماز پڑھنے لگی تھی۔ نماز اور قرآن پاک کی تلاوت کے بعد میں نے بھی کھانا کھا لیا تھا۔ مجھے اس بات کا 100% یقین تھا کہ طوبہ میرے پاس ضرور آئے گی اور کھانے کے لیے شکریہ ادا کرے گی، کیونکہ وزادار لوگ ایسے ہی کسی کا تحفہ بغیر شکریہ ادا کیے نہیں رکھتے۔ مگر یہ میری خوش فہمی ثابت ہوئی۔ میں نے بہت دیر تک طوبہ کا انتظار کیا، مگر وہ نیچے نہیں آئی تھی، اس لیے میں ہی کمرے میں سونے کے لیے چلی گئی تھی۔ آج مجھے چوروں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، مجھے یقین تھا کہ آج کی رات میری بہت سکون سے کٹے گی۔ میں آرام سے سو گئی تھی، مگر آدھی رات کے وقت میرے کانوں میں کسی لڑکی کے چیخنے کی آواز پڑی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ چیخنے والی لڑکی بہت ہی تکلیف میں مبتلا ہے۔ مجھے بے تحاشا ڈر لگ رہا تھا۔ میں شروع سے اتنی ڈرپوک نہیں تھی، لیکن جب سے فہیم کا انتقال ہوا تھا مجھے تو پتے کے ہلنے سے بھی ڈر لگنے لگا تھا۔ میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ یہ آواز رکی نہیں تھی، بلکہ لمحہ بلمحہ بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ میں نے خود کو بیڈ پر گرا لیا اور کانوں پر ہاتھ رکھ کر آیت الکرسی کی تلاوت کرنے لگی۔ ایسے ہی کرتے کرتے پوری رات گزر گئی۔ صبح جب فجر کی اذان کی آواز سنائی دی تب کہیں جا کر لڑکی کے چلانے کی آواز رکی تھی۔ میں نے اٹھ کر وضو کیا اور نماز پڑھنے لگی تھی۔ مجھے اپنی حالت پر افسوس ہوتا تھا، ایسا ہی لگتا تھا کہ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ خیر نماز پڑھ کر میں سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ صبح 9 بجے میری پھر سے آنکھ کھل گئی تو میں اٹھ کر باہر لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ تبھی مجھے وقاص نظر آیا۔ وہ نیچے آیا۔ جب اس کی نظر مجھ پر پڑی تو بہت گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے مجھے سلام کیا اور جلدی سے وہاں سے نکل کر باہر چلا گیا تھا۔ شاید وہ میرے سوال سے ڈر کر جلدی سے باہر نکل گیا تھا۔ وقاص کے حلیے سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ جیسے وہ آفس کے لیے نکلا ہو۔ میں نے اٹھ کر اپنا ناشتہ بنایا۔ اب تک وقاص واپس نہیں آیا تھا تو اس بات کی تصدیق ہو گئی تھی کہ وہ واقعی کام کے سلسلے میں گھر سے باہر نکلا ہے۔ اس موقع کو میں نے غنیمت جانا کیونکہ کل سے میری طوبہ کے ساتھ ایک دفعہ بھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ میں اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنا چاہتی تھی، اس کے حالات کے بارے میں معلوم کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر والے پورشن کی طرف آ گئی تھی۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اس انتظار میں کھڑی ہو گئی کہ ابھی طوبہ دروازہ کھول دے گی، مگر اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ یہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ وہ لڑکی کل سے میرے گھر آئی ہوئی تھی، مگر میں نے اس کی ایک جھلک بھی نہیں دیکھی تھی۔ میں واپس پلٹنے کی بجائے پھر سے دروازہ کھٹکھٹانے لگی تھی۔ تبھی مجھے طوبہ کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ کہنے لگی صدف باجی یہ آپ ہے نا؟ میں بولی ہاں ہاں میں ہوں، تم دروازہ تو کھولو۔ تب مجھے طوبہ کے سسکنے کی آواز آئی تھی۔ وہ بولی باجی میں دروازہ کیسے کھولوں، مجھے تو باہر سے وقاص تالا لگا کر گئے ہیں۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ تبھی میری نظر دروازے پر لٹکتے چھوٹے سے تالے پر پڑی۔ میں بولی طوبہ تمہارا شوہر تمہیں باہر سے بند کر کے کیوں گیا ہے؟ وہ بولی میرا شوہر مجھ پر شک کرتا ہے، اس کی عمر مجھ سے زیادہ ہے نا، تو اسے ہر وقت یہی غم ستاتا رہتا ہے کہ میں اسے کہیں دھوکہ نہ دے دوں۔ میں طوبہ کے لیے بے حد پریشان ہو گئی تھی۔ میں بولی تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس کی زخمی سی ہنسی مجھے سنائی دی۔ وہ بولی ہاں کہنے کو تو میں بالکل ٹھیک ہوں، میرے پاس دنیا کی ہر چیز موجود ہے، روپیہ پیسہ کپڑے جوتے، میری فریج طرح طرح کے کھانوں سے بڑی پڑی ہے، مگر میں خوش نہیں ہوں۔ مجھے بہت زیادہ دکھ ہو رہا تھا۔ میں بولی طوبہ میں تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں، مجھے بتاؤ، میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں۔ وہ بولی میری مدد تو میرے سگوں نے نہیں کی، آپ کیا کریں گی؟ بس آپ سے اتنی سی گزارش ہے کہ میرے لیے دعا کر دیا کرے اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ میں بولی ہاں کیوں نہیں۔ میں واپس پلٹنے لگی تو طوبہ بولی باجی صدف آپ پلیز وقاص کو نہ بتائیے گا کہ آپ یہاں پر آئی تھی یا میں نے آپ سے کچھ بھی کہا ہے۔ میں بولی ہاں تم بالکل بھی پریشان نہ ہو، ایسا ہی ہوگا، میں اسے کسی بات کا ذکر نہیں کروں گی۔ اتنا کہہ کر میں نیچے آ گئی تھی۔ مجھے رہ رہ کر طوبہ کے والدین پر غصہ آ رہا تھا کہ آخر انہوں نے ایسا کیا ہی کیوں تھا۔ انہوں نے اپنی پھول سی پیاری سی بچی کی شادی ایک بڑی عمر کے مرد سے کیوں کر دی
جو اپنی ساری زندگی شک پر کرتے ہوئے گزار دے گا۔ شام ہوئی تو وقاص واپس آ گیا تھا۔ مجھے سلام کر کے وہ اوپر چلا گیا۔ میں سوچنے لگی کہ کاش وقاص اپنی بیوی کو ایسے قید میں نہ رکھتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ چلو ہم دونوں لڑکیوں کی آپس میں دوستی ہی ہو جاتی، ہم اپنے غم بانٹ لیتی۔ مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ خیر میں نے اپنے روزمرہ کے کام نپٹائے اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ آج پھر آدھی رات کے وقت میری آنکھ کھل گئی تھی اور آج بھی وہی وجہ تھی جس نے مجھے کل سونے نہیں دیا تھا۔ مجھے کسی لڑکی کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے کان لگائے تو مجھ پر یہ حقیقت آشکار ہوئی تھی کہ یہ آواز تو بہت قریب سے آ رہی تھی۔ کہاں سے آ سکتی تھی بھلا؟ مجھے اس چیز کا سراغ ہر صورت میں لگانا تھا۔ میں اپنے کمرے سے باہر آ گئی تو اب چیخنے کی آواز زیادہ قریب سے سنائی دیتی۔ تب مجھے اندازہ ہوا تھا کہ یہ چلانے کا شور کہیں اور سے نہیں بلکہ اوپر والے پورشن سے آ رہا تھا، اور چیخنے والی لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ طوبہ ہے۔ ایک پل کے لیے تو میں سکتے کے عالم میں ہی آ گئی تھی۔ پھر میں جلدی سے سیڑھیاں چڑھ گئی۔ جو طوبہ سے پہلی نظر میں ہی بڑا انس ہو گیا تھا۔ اب بھلا میں اسے کیسے کسی پریشانی میں چھوڑ سکتی تھی؟ میں نے زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ میں کتنی دیر ایسے ہی کھڑی دروازہ کھٹکھٹاتی رہی۔ مجال ہے جو کسی نے ذرا سی بھی زحمت کی ہو، اور ایسا بھی نہیں تھا کہ دروازے کی آواز سن کر شور تھم گیا ہو، بلکہ اب تو مجھے طوبہ کے چیخنے کی مزید آوازیں آ رہی تھی۔ دروازہ پیٹ پیٹ کر میرے ہاتھوں میں درد شروع ہو گیا۔ اسی مجبوری میں نیچے آ گئی اور اسی پریشانی کے عالم میں نیند بھی نہیں آنے والی تھی، اسی لیے میں لاؤنج میں ہی بیٹھی رہی یہاں تک کہ فجر کی اذان گونجنے لگی تھی۔ صبح جب وقاص نیچے آئے تو مجھے دیکھتے ہی بہت گھبرا گیا۔ وہ باہر نکلنے لگا تو میں بولی، وقاص صاحب میری بات سنیں۔ میں نے اس شخص کے چہرے پر خوف سا ابھرتا ہوا دیکھا تھا۔ وہ میرے سامنے والے صوفے پر بیٹھ کر بولا، میں جانتا ہوں آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتی ہیں۔ وقاص کے چہرے پر بہت زیادہ اداسی پھیل گئی تھی۔ وہ بولا، آپ کو طوبہ کی فکر ہو رہی ہے نا کہ وہ کیوں چیختی رہتی ہے؟ مجھے بھی اس کی بے تحاشا فکر ہوتی ہے، مگر میں کچھ بھی کرنے سے قاصر ہوں۔ آپ کے پاس کوئی حل ہے تو مجھے بتا دے۔ میں نے دیکھا تھا کہ وقاص کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے اور وہ مجھ سے نظر بچا کر اپنی آنسو صاف کر رہا تھا۔ میں بولی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، تبھی تو کوئی حل بتاؤں گی۔ تب وقاص نے سر اٹھایا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، طوبہ کا سب سے بڑا مسئلہ اس کے ناپسندیدہ شخص سے شادی ہے۔ میں نے حیرت سے وقاص کی طرف دیکھا تو بولا، میری شکل و صورت کو غور سے دیکھیے اور مجھے بتائیں کہ کیا طوبہ جیسی لڑکی میرے ساتھ خوش رہ سکتی ہے؟ اس دن تو آپ نے بھی مجھے اس کا باپ سمجھ لیا تھا۔ مجھ سے بس یہی غلطی سرزد ہوئی کہ میں طوبہ کے باپ کی باتوں میں آ گیا تھا۔ اس نے مجھ سے 15 لاکھ روپے قرض لیا تھا۔ اس نے 3 سال کے وعدے پر لیا تھا۔ مجھے 6 سال گزر گئے، وہ قرض نہیں لوٹا رہا تھا۔ میں اسے مہلت پر مہلت دیتا رہا، مگر اب میری بھی بس ہو گئی تھی۔ میں نے کہہ دیا کہ اب میرے پیسے واپس نہ کیے تو میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ تو وہ کہنے لگا، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے ایک پیسہ بھی نہیں ہے، تم ایسے کرو کہ پیسوں کے بدلے میری بڑی بیٹی سے شادی کر لو۔ مجھے اس کی بات نامناسب لگی۔ میں بولا، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے فوراً سے اپنی بیٹی کی تصویر میرے سامنے کر دی۔ بولا کہ اگر تم اس سے شادی نہیں کرو گے تو میں کسی اور سے پیسے لے کر اس کو رخصت کر دوں گا۔ دراصل میری شادی بہت کم عمری میں ہی ہوئی تھی۔ میں صرف 23 سال کا تھا اور میری بیوی 19 سال کی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے، مگر پھر وہ بچی جنتے ہوئے انتقال کر گئی۔ نہ بچہ بچا نہ ہی بیوی۔ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ وفا نبھائی اور 65 سال کی عمر کو پہنچ جانے کے باوجود بھی دوسری شادی نہیں کی تھی، مگر اب تنہائی کا احساس بڑی شدت سے ہوتا تھا۔ جی چاہتا تھا کہ کوئی میرا بھی ہو جس سے اپنے دکھ سکھ بیان کر سکوں، میں کسی کی سنوں اور کوئی میری سنے۔ میں طوبہ کے باپ کی باتوں میں آ گیا اور شادی کے لیے ہاں کہہ دی۔ شادی کی رات طوبہ نے میرے منہ پر تھپڑ مارا اور مجھ پر تھوک دیا۔ وہ کہنے لگی، میں تمہاری کبھی بھی نہیں ہو سکتی، تمہیں شرم آنی چاہیے تھی اپنی بیٹی کی عمر کی لڑکی سے شادی کرتے ہوئے۔ اب وہ ہر رات مجھے پریشان کرنے کے لیے چیختی چلاتی رہتی۔ اس کی وجہ سے مجھے اپنا آبائی گھر بھی چھوڑنا پڑ گیا تھا، کیونکہ لوگ مجھ پر شک کرتے تھے کہ شاید میں اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہوں۔ ایسے ہی گھر بدلتا رہتا، مگر مجھے کہیں سکون نہیں ملتا۔ لوگ طوبہ کی وجہ سے مجھے جینے نہیں دیتے۔ اب یہ میرا چوتھا گھر ہے۔ میں نے یہاں آ کر اس کے آگے ہاتھ بھی جوڑ دیے اور بولا تھا کہ مجھے آخری عمر میں ایسے ذلیل مت کرو، تمہیں خدا کا واسطہ ہے مجھے جی لینے دو۔ مگر وہ یہاں آ کر بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئی۔ مگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس میں طوبہ کا بھی کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ ذہنی طور پر بیمار ہو چکی ہے اور اس کا علاج چل رہا ہے۔ وہ لوگوں کو زخمی بھی کر دیتی ہے، اس لیے میں اسے باہر سے تالا لگا کر جاتا ہوں۔ میں یہ باتیں سن کر حیران رہ گئی تھی۔ میں نے بڑے غور سے وقاص کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کی طرف دیکھ کر یہی لگ رہا تھا کہ وہ سچ کہہ رہا تھا۔ تب میں بولی، آپ سے ایک ریکویسٹ کروں؟ وہ بولا، جی جی آپ حکم کریں۔ میں بولی، آج طوبہ کو بند کر کے نہ جائے کرے، میں اسے بات کرنے کی کوشش کروں گی، ہو سکتا ہے کہ اس کی حالت میں کچھ بہتری آ جائے۔ وقاص کہنے لگا، آپ نے اس کی حالت ہی دیکھی، جب اسے غصہ آتا ہے تو وہ اس قدر جنونی ہو جاتی ہے کہ میرے لیے بھی اسے سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں آفس میں ہوتا ہوں اور اگر پیچھے سے وہ آپ پر حملہ کر دے گی تو قصوروار کون ہوگا؟ ہو سکتا ہے وہ آپ کا بہت زیادہ نقصان بھی کر دے، اس لیے مجھے آپ اس کام سے معافی رکھے۔
میں یہ سب نہیں کر سکتا۔ میں بولی اگر توبہ نے مجھے نقصان پہنچا دیا تو میں آپ کو قصوروار نہیں مانوں گی، آپ بس توبہ کو کھول جائے۔ وکاس میری طرف بڑے غور سے دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنی جیب سے چابی نکالی اور اسے مجھے تھما کر بولے آپ نے ہوشیار رہنا ہے، جیسے ہی محسوس ہوا کہ توبہ کو غصہ آ رہا ہے تو فوراً گھر سے باہر نکل جائیے گا۔ میں نے سر ہلا دیا تو وکاس اٹھ کر چلا گیا تھا۔ میں یہی سوچ سوچ کر ہلکان ہوتی جا رہی تھی کہ آخر سچ کیا ہو سکتا ہے۔ میں اٹھ کر اوپر گئی، تالا کھول کر میں اوپر والے پورشن میں آ گئی۔ مجھے توبہ صوفے پر بیٹھی نظر آئی تھی۔ میں نے اسے آواز دی تو وہ مجھے دیکھ کر اچھل پڑی تھی، پھر دل پر ہاتھ رکھ کر بولی آپ نے تو میری جان ہی نکال دی۔ میں ہنس دی تو وہ حیرت سے بولی آپ یہاں کیسے آ گئی؟ آپ کو چابی کسے مل گئی؟ میں بولی بس یہ تمہاری صدف باجی کا کمال ہے۔ توبہ رونے لگی تھی، اٹھ کر میرے گلے لگ گئی۔ وہ بولی باجی مجھے بہت ہی عرصے سے کسی ایسے کندھے کی تلاش تھی جس پر میں سر رکھ کر رو سکتی۔ میں بولی توبہ تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری باجی تمہارے پاس ہے۔ میں آج یہاں تم سے بہت ہی ضروری بات پوچھنے آئی ہوں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ رات کے وقت تم چیخنے کیوں لگتی ہو؟ گویا کہ میں نے وکاس کی باتوں پر بھروسہ کر لیا تھا، مگر پھر یہ سوچتی کہ کہیں وکاس نے مجھے پاگل ہی نہ بنایا ہو۔ وہ گھبرا گئی تھی، کہنے لگی نہیں میں تو نہیں چیختی، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے، میں تو اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں، وکاس میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ میں اس لڑکی کی باتیں سن کر حیران ہی رہ گئی تھی۔ اس نے اچانک کایا ہی پلٹتی تھی، کل تو کچھ اور کہہ رہی تھی۔ پھر وہ بولی آپ مجھے اپنا پورشن دکھائیں، آپ نے اس کی کیسے سجاوٹ کی ہوئی ہے؟ میں بھی اپنا گھر ایسے ہی سجانا چاہتی ہوں تاکہ جب میرا شوہر گھر آئے تو اسے تازگی کا احساس ہو۔ میں نے سر ہلا دی اور بولی ہاں ہاں آ جاؤ میں تمہیں دکھاتی ہوں۔ تو میں توبہ کو اپنے ساتھ لے گئی تھی، مگر ابھی تک اس کے عجیب سے رویے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ہم دونوں نیچے آ گئی تو توبہ نے اپنا بازو میرے سامنے کر دیا، اس پر جلنے کا نشان تھا۔ میں ایک دم سے ڈر گئی تھی۔ میں بولی یہ کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگی کل میں نے آپ سے جو باتیں کی تھی نہ جانے وہ میرے شوہر نے کیسے سن لی، شاید اس نے کچھ ریکارڈنگ کے لیے لگا کے رکھا ہوا ہے۔ وہ مجھ پر بڑی گہری نگاہ رکھے ہوئے ہے، اس لیے میں نے اوپر آپ سے کہا کہ میں بہت خوش ہوں، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میرا بوڑھا شوہر مجھ پر بہت تشدد کرتا ہے۔ یہ جو رات رات بھر میں چیختی رہتی ہوں نا، یہ بلا وجہ نہیں ہے۔ آپ اگر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گی کہ مجھ پر کیا گزرتی ہے تو آپ بے ہوش ہو جائیں گی۔ آپ کیمرہ منگوا کر اوپر والے پورشن میں لگوا دیں، میں تو ایسا کچھ نہیں کر سکتی۔ دراصل وہ ریکارڈنگ پھر اگر آپ تھانے میں جا کر دکھائیں گی تو میرے مجرم کو سزا مل جائے گی اور میں آزاد ہو جاؤں گی۔ میں بولی ٹھیک ہے، میں کچھ نہ کچھ کرتی ہوں۔ سچ کہوں تو ان دونوں میاں بیوی کی باتوں میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ مجھے تو دونوں کی ہی باتوں پر یقین آ جاتا تھا، دونوں ہی معصوم لگتے تھے۔ سچ تک پہنچنے کا ایک ہی حال تھا اور وہ تھا کہ میں سچ میں کیمرہ اوپر والے پورشن میں لگا دیتی۔ میں نے کیمرے کے لیے کسی سے کہہ دیا تھا۔ خیر اب بھی ہر رات مجھے اوپر والے پورشن سے چیخنے کی آواز آنے لگتی۔ وکاس میرے سامنے آیا اور رونے لگتا کہ میری بیوی کی حالت بہت خراب ہو جاتی ہے، جبکہ دن کے وقت توبہ میرے سامنے روتی رہتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھ پر ظلم بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ میں توبہ کا دل لگانے کی ہر ممکن کوشش کیا کرتی تھی، اسے ہنر سکھاتی، اس سے باتیں کرتی، اس کو گھر کی سجاوٹ کے بارے میں بتاتی، اس کو اپنے میک اپ کا سامان، ساڑیاں، یہاں تک کہ سب کچھ دکھاتی کہ کسی نہ کسی طرح اس کا دل بہل جائے۔ وہ میرے ساتھ بہت خوش رہتی تھی۔ مجھے ان دونوں میاں بیوی کی بہت فکر ہوتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ اگر وکاس مجرم ہے تو اسے جلد سے جلد سزا مل جائے اور اگر توبہ بیمار ہے تو اس کا علاج ہو جائے۔ کیمرہ آنے میں ابھی ایک دن رہتا تھا۔ آج شام میں نے بریانی بنائی تو سوچا کہ توبہ کو دے آؤں۔ عموماً میں اس وقت کبھی بھی اوپر والے پورشن میں نہیں گئی تھی۔ میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جا رہی تھی جب میرے کانوں میں توبہ کی آواز پڑی تھی۔ وہ بولی آج رات تم مکمل تیاری کے ساتھ آنا، تم اس کی فکر مت کرو، وہ کمزور ہے، اسے قابو کرنا آسان ہے۔ میں یہ باتیں سن کر الٹے قدموں لوٹ آئی تھی۔ اب میرے سامنے توبہ کا کردار ایک سوالیہ نشان بنا ہوا تھا۔ شاید توبہ غلط تھی، وہ ہر رات اپنے کسی آشنا کو گھر بلاتی اور وکاس کو قابو کر لیتی تھی۔ کیا پتہ باندھ بھی دیتی ہو، پھر جان بوجھ کر چیختی ہو تاکہ لوگ وکاس کو برا سمجھے، وہ اپنی منمانی کرتی رہے۔ کیمرہ آنے میں تو ابھی دیر تھی، اس سے میں نے اپنی ایک دوست لیڈی کانسٹیبل کو فون کیا اور سارے حالات سے آگاہ کر دیا تھا۔ میں اسے بولی کہ مجھے تمہاری مختصر سی ٹیم کی ضرورت ہے، میرے گھر آ جانا اور مکمل رازداری سے آنا۔ اس نے حامی بڑھ لی تھی۔ میں کھانا کھا کر اپنی دوست کا انتظار کر رہی تھی، پھر نہ جانے کیا ہوا کہ میری آنکھ لگ گئی۔ آنکھ جب کھلی تو میں ہسپتال میں تھی۔ میں نے اپنے ارد گرد حیرت سے دیکھا تھا، میری دوست میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں بولی نادیہ میں یہاں کیسے آئی ہوں؟ وہ ہنس دی اور بولی صدف تم بہت بڑا کارنامہ کر کے آئی ہو۔ کچھ عرصے سے ہمیں مسلسل اس چیز کی شکایت مل رہی تھی کہ ایک گروہ بہت سرگرم ہے، وہ لوگوں کے گھروں میں گھس کر چوری کرتے ہیں۔ کل رات تمہاری وجہ سے وہ گینگ ہمارے ہاتھ لگ گیا۔ میں بولی وہ کیسے؟ لیڈی کانسٹیبل کہنے لگی صدف تمہارے گھر جو کرایہ دار رہ رہے تھے وہ اسی گروہ کا حصہ تھے۔ ان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ وہ بے سہارا عورتوں کے گھر میں بطور پین گیسٹ رہتے تھے اور پھر عورتوں کو چونکا دینے کے لیے اداکاری کرتے تھے۔ شوہر بیوی پر الزامات لگاتا اور بیوی شوہر پر۔
ایسے ہی عورتیں ان کے معاملات میں الجھ کر باقی سب کچھ بھول جاتی تھی. تمہارے ساتھ بھی تو انہوں نے ایسا ہی کیا نا. تم نے خود طوبا کو اپنے گھر کی ایک ایک چیز دکھائی. تم نے اسے اپنے زیورات تک دکھا دیے. یہ تو تم شکر کرو کہ جو طوبا کی باتیں سن لی. کل رات ان دونوں نے تمہارے کھانے میں نیند کی دوا شامل کر دی تھی اور تمہارے گھر کی ایک ایک چیز لوٹنے کا ارادہ رکھتے تھے. جی ہاں، صوفے، واشنگ مشین، سونے کے زیورات، یہاں تک کہ کپڑے سے برتن وغیرہ بھی ہم موقع پر پہنچ گئے اور ایسے تمہاری بچت ہو گئی. میں نے نادیہ کی باتیں سنی تو دماغ سائنس نہیں کرنے لگا تھا. لوگ دوسروں کو لوٹنے کے لیے کس حد تک اداکاری کر لیتے ہیں. یہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے بچا لیا. اب تو کرایہ دار بھی رکھنے سے ڈر لگنے لگا ہے. میں تنہا ہی رہتی ہوں. میرے خیال میں بری صحبت سے تنہائی 1000 درجے بہتر ہے. آپ کو آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور اس طرح کی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل ایڈیو پن پوائنٹ کے ساتھ جڑے رہیے گا. کل ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. شکریہ. اللہ حافظ.